बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। हुकूमतों की नाअहली या अदम दिलचस्पी, मुल्क भर में आए रोज दिलखराश वाक़यात और हादसात रूनुमा होते रहे, लेकिन हम मिन कौम बेहिस ही रहे। कराची गुल प्लाजा वाक़े के बाद लाहौर भाटी गेट वाक़े ने हुकूमतों की गुड गवर्नेंस की कली खोल दी। आखिर जिम्मेदार कौन? गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़दा चिटान साहब। चिटान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जाऊंगा अखुंज़दा चिटान साहब की तरफ। चिटान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कोई वाक़यात हादसात पहली मरतबा नहीं, हम इन वाक़यात और हादसात से समझते नहीं। गुल प्लाजा आग देख लीजिए और लाहौर में भाटी गेट मेन हॉल में माँ और बच्ची का वाक़या आपके सामने है। हम मिन हैसुल कौम कब अपनी गलतियों से सीखेंगे और हुकूमतें जो हैं वो कब इदारों को बेहतर करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब वसाइल हो तो हमारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इदारे बेहतर हो जाएंगे। ये हकीकत है, उसको छुपाना नहीं चाहिए कि हमारी पूरी मुल्क में इस तरह का कोई भी इदारा नहीं है जो कुदरती आफात आ जाते हैं या हादिसात आ जाते हैं जिसमें इस तरह का कारकर्दगी अदा करे जिस तरह के हम पूरी दुनिया में देखते हैं। ये मसाइल ये तो पूरी दुनिया में आ जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन वहाँ पे लोग जो है क्विक रिस्पांस करते हैं, लोगों कम से कम नुकसानात हो जाते हैं। यहाँ पे यूं भी हादिसा आ जाता है तो इसमें बहुत नुकसान हो जाते हैं। लेकिन एक है हादिसात, एक है जुर्म। ये कराची में जो वाक़या हुआ था, जो आग लग चुका था, आपको पता है कि आग लग जाता है तो वो कितने सेकंडों में फैल जाता है। इसमें वज़ीर आला ने जिम्मेदारी लिया कि मैं इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है, और इसके लिए कमेटी भी बनाया। लाहौर में जो वाक़या हुआ उसको छुपाने का कोशिश किया गया। पहले तो ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, फिर जो शौहर था उसको गिरफ्तार किया, उसको कोई और रंग देना चाहा कि ये जो हुआ है ये हादिसा नहीं है, ये कोई वारदात हुई है, शौहर ने अपनी बेटी को और अपनी बीवी को मारा है। फिर इसके बाद रात के टाइम पे जो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पूरा जिम्मेदारी जो है वो इन्होंने डाल दिया पुलिस पे, पूरा जिम्मेदारी उन्होंने निचले सतह के जो लोग हैं इस पे डाल दिया। हकीकत तो ये है कि लाहौर में जो लोग जिनको ठेका मिला है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके ताने बाने जाके सीधा हमजा शरीफ साहब से मिलते हैं। इसके काम में जितना मशीनरी है वो हमजा शरीफ साहब का है। तो ऐसे में कौन सा पुलिस आप हवलदार होगा कि वो आके इनसे पूछ ले, या कोई और ऑफिसर आके इनसे पूछ सकता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये क्यों कर रहे हैं। जिस तरह के मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ऐसी दौरा क्यों नहीं किया। अगर ऐसी आ भी जाते हैं तो क्या ऐसी हमजा शरीफ साहब के ठेकेदार से पूछ सकते हैं? वहाँ पे जो पार्किंग बनाया था वो सारी मुस्लिम लीग के गुलूबट, तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला इनके गुलूबट पूछ सकता है लाहौर में ये बात है। तो कराची और लाहौर का जो वाक़या है इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। कराची में किसी ने छुपाने की कोशिश नहीं की, किसी ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन लाहौर में ये सब कुछ हमने देख लिया। ये सारा सब कुछ हुआ कि जो असल मुजरिमान है, जो ठेकेदार था, इसके बचाने का भी कोशिश किया गया, वही को और रंग देने की भी कोशिश किया गया। और आप जिम्मेदारी जो है वो पुलिस वाले और एससी और कमिश्नर हो इस पे डालने की कोशिश किया जाता है, बजाय इसके के बराह रास्त जो ठेकेदार है उसको पकड़ा जाए। अखुंज़दा साहब, ये बताइए कि आपने अभी थोड़ी सी दरमियान में बात की, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये हमजा शहबाज साहब के तक ये ब्लेम जाता है लाहौर में? देखिए जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में, रोडों में जितना मशीनरी है इसमें ज्यादातर मशीनरी जो है वो हमजा शरीफ साहब का है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो ठेकेदार है, चंद दिन पहले एक जो शादी थी इसमें आपने देखा था कि ये लोग टेलीविजन है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हमने आपसे पूछा नहीं।
تو پوچھنا ضروری ہے سر آپ کے پاس اس کا کوئی پروف کوئی چیز ہے کوئی انفارمیشن آپ نے دیکھی ہے جس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی انفارمیشن ڈاؤٹ نہیں کر رہے لیکن ضروری ہے پوچھنے کا کہ آپ کے پاس کسی بیسس پہ کہہ رہے ہیں کوئی کاغذ آپ نے دیکھا ہے کوئی کانٹریکٹ ایسا ہے کوئی انفارمیشن ایسی ہے؟ دیکھیے جی یہ جو ٹھیکیدار ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے انہوں نے پہلے بھی کوئی اربوں کے ٹھیکے لاہور میں کیے ہیں اور اس پہ لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں, اس پہ بہت سارے لوگوں کے اعتراضات اٹھائے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ ٹھیکہ بھی اس کو ملا ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں کو یہ بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں اس کے تانے بانے جا کے مسلم لیگ سے ملتے ہیں یا حمزہ شریف سے ملتے ہیں یا شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں. صاحب کیوں نہیں آپ یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, میں تو آپ قدم اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. گزارش سر یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اعلیٰ ہیں, آپ یہ متعلقہ فورم پہ کہیں کہ یہ شریف خاندان کے متعلقہ کانٹریکٹرز ہیں یا حمزہ شہباز کے یا جیسے بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, یہ تو بڑی سیریس بات ہے. آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک لائیو وہ بریفنگ لی اور یہ ہوا اور وہ ہوا, تو اگر ان کے فیملی سے کنیکٹڈ لوگ یہ کانٹریکٹرز ہیں تو پھر تو آپ حکومت میں اگر آپ کا یہ خیال ہے تو اس پہ کچھ آپ کو کرنا چاہیے. دیکھیے جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم حکومت میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے متعلقہ فورم کی بھی کہا ہے, ہم نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھایا ہے اور آپ کا جو ٹی وی ہے جو میڈیا ہے یہ متعلقہ فورم ہے نا, اس پہ میں کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ کو شک ہے تو آپ نے کوئی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کو کہیں, بیرسٹر صاحب کو کہے, بیرسٹر صاحب کے بہت لنکس ہے مجھے پتا ہے یہ نہیں میری تو کوئی لنک نہیں ہے اور میں تو اس طرح کی انویسٹیگیشن کر کے اس طرح کی انویسٹیگیشن کر لوں تو کل کے شو میں بیٹھا نہیں ہوگا. سر بیرسٹر صاحب ڈر گئے ہیں, میں تو ڈرا ہوا ویسے ہی پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں سر. ہم تو کل ہم تو کسی طریقے اس ملک میں زندہ رہنا چاہتے ہیں with some measure of dignity. سر یہ باتیں بڑی سیریس ہیں اور آپ نے کیونکہ سر آپ ایک رسپانسبل بندے ہیں, آپ ہمیشہ ایک سیریس بات کرتے ہیں, تو ہم آپ کی اس پہ تھوڑا سا مزید سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں. سر کیا وجہ ہے, کیا آپ کے خیال میں یہ جو کنسٹرکشن کے سے پہلے بھی اسلام آباد میں بھی ایک پروجیکٹ کے اوپر وہ آپ کو یاد ہے یہ جو پل باراکو کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو پل تھا یہ جو 9th ایونیو والا وہ بھی تھا باراکو میں بھی, آپ کو پتا ہے سر آپ کا یہ کہنا کہ یہ شریف فیملی سے کنیکٹڈ کانٹریکٹرز کی یہ میجر کنسٹرکشنز پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں ہو رہی ہیں. سر آپ گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اتحادی ہیں, اس کے اوپر سر آپ کا نہیں خیال کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیگر اس طرح کی جگہوں کے اوپر متعلقہ فورمز پہ پیپلز پارٹی کو کوئی لیڈ لینی چاہیے, اگر آپ کا یہ خیال ہے؟ بالکل جی, ہم تو ایشو سیاست کرتے ہیں, ہم نے کسی کی دشمن ہے, ہم نے کسی کی دوست ہے. جو ٹھیک ہوگا ہم اس کا تعریف بھی کریں گے, اس میں ساتھ بھی دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں خارج پالیسی ٹھیک ہے حکومت کی تو ٹھیک ہے, ہم اس کا تعریف بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ معیشت نے ٹیک اپ نہیں کیا, لیکن وہ والے حالات نہیں ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ کل پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے اور آج بینک کرپٹ ہونے والا ہے. لیکن اب اس کا ہم تعریف کر رہے ہیں کہ معیشت قدر بہتر ہوا ہے, وینٹیلیٹر سے جو ہے وہ نکلا ہے. لیکن وہ جو نہریں نکال رہے تھے ہم نے مخالفت کیا, 18ویں ترمیم کو چھیڑ رہے تھے, ہم نے مخالفت کیا, جو صوبوں کے ان کے حقوق دینے کی کوشش کیا گیا تھا. تو ہم تو ایشو سیاست کرتے ہیں. آج اگر پی ٹی آئی کوئی اس طرح کا اقدام ہو ملک کے لیے بہتر ہو, وہ جمہوری اداروں کے لیے بہتر ہو, ہم ضرور پی ٹی آئی کا بھی ساتھ دیں گے, ہم اپوزیشن کا بھی ساتھ دیں گے. ہم ایشو سیاست کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے خود بتائیں, ایک واقعہ ہو جاتا ہے, اگر اس میں مسلم لیگ کا کوئی آواز کا ایشو آ گیا تو میں آپ آواز آ رہا ہے. اچھا ایک بڑا, چلے ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے نکلتے ہیں یا الزامات, نہیں یہ تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں, سوری اگر لے لیں, میں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ایک انسانی المیہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم زبوں حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں بیرسٹر صاحب, کہ یار ماں اور بیٹی مین ہال میں گر گئی, اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بڑے دل دکھانے والے ہیں, بڑے دل خراش وہ الفاظ تھے. ذمہ داران نہ کہیں,
चलिए देखिए, मैं जिम्मेदारान तो वही है ना जो हुकूमत गुजारिश करता है। मैं गुजारिश एक तो इस पे, और दूसरा क्या आप नहीं समझते जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी का कहा है, खत लिखा है चीफ जस्टिस को, सिंध हाई कोर्ट को, तो क्या पंजाब हुकूमत को इस पर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और बस देखिए, खत्म जहां पाक। मैं तो खुंजादा साहब की बात से भी थोड़ा सा एग्री करता हूँ। सर गुजारिश ये है अनवर भाई कि हम जिम्मेदारान इस वजह से ना कहें क्योंकि जिम्मेदारान में बहुत सारे लोग हैं जी, स्टेट की एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इत्तेहादी हैं, हम इसको बात को उसी तरह करें जो बात की जा रही है कि नून लीग इसके अंदर, जहां भाई पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी है, वो कह रही है करवाएं इन्वेस्टिगेशन। आप ऑपोजिशन से पूछ लें, वो कहेंगे करवाएं इन्वेस्टिगेशन। चले छोड़े, आप इदारों से पूछ लें, आप पाकिस्तान के जो मुक्तदरा इदारे हैं उनसे पूछ लें क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो कहेंगे करवाएं। बिल्कुल। आपने देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहना चाहिए, वो ब्रीफिंग दे रहे थे और वो नेशनल टीवी पे कवर हो रही थी। जी कवर हो रही थी, लाइव नेशनल टीवी पे कवर हो रही थी। ओ भाई, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया को आप दिखाएं कि आप ब्रीफिंग में बैठे हुए हैं और आगे आपकी काम करें। मतलब मैंने कल के मुकदमे की तैयारी करनी है, तो मैं अगर फाइलें लेके टीवी के ऊपर 1 घंटा बैठा रहूं तो मेरे क्लाइंट को ये यकीन तो नहीं हो जाएगा कि मैंने वो काम तो रात को होना है, अकेले में बैठ के होना है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई उसकी डिलीजेंस, ये मेरा काम है। इसी तरह जो मुतल्लिका लोग हैं, आप ये ब्रीफिंग जिस तरह दुनिया में ब्रीफिंग्स होती हैं आप लें, उसके बाद आके कोई प्रेस टॉक करें, कोई लोगों के सवाल का जवाब दें, आप लवाहिकीन को पास बिठाएं, जो बाकी लोग हैं उनको कोई बात करें लोगों से। कोई आपसे सवाल पूछ नहीं सकता, कोई सवाल पूछने की इजाजत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनवर साहब, आप प्रेसिडेंट रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, आपके दोस्त लाहौर प्रेस के क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो मरियम साहिबा से सवाल पूछ लेना जरा डायरेक्टली, पूछ सकते हैं? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मैं तो आपको पे जितनी मर्जी आप सच की बात करते हैं तो सच तो यही है ना, जितनी मर्जी पे ब्रीफिंग्स ले लें। नहीं, लेकिन तो इसमें सॉरी, मैं सॉरी बाकी लोग नहीं इन्वॉल्व। आप पूछें स्टेट की एजेंसीज से, आप जिस एजेंसी को, आप अफवाज पाकिस्तान से पूछ लें, आप अदलिया से, स्टेट के इदारे से पूछ लें, पुलिस से पूछ लें, क्या इसकी ओपन इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं आपको तकरीबन लिख के कहना चाहता हूं, सारे कहेंगे करवा लें, भाई उनका कसूर ही नहीं है। वो क्यों रोकेंगे इस बात को? कहेंगे बिल्कुल लोगों का दिल दुखाए, जाने गई हैं। दीगर आपने इस तरह की अजीब अजीब स्टेटमेंट्स ली कि खामन ने ये कर दिया तो वो ये, ओ खुदा का वास्ता है यार, फिर आप नेशनल टीवी पे बस करें ना, थोड़ा इसमें दर्द दिल डालें अपने अंदर और इस बात का एतराफ करें कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर में अगर कुछ गलती होगी तो आपके अपने लोग भी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मैं जब तक इस बात का एतराफ नहीं करूंगा कि हम अगर यहाँ पे आप और मैं बैठ के कि अगर हमारा शो ठीक नहीं चल रहा होगा तो कोई हमारी भी गलती होगी, अगर हम कहते रहेंगे नहीं या खुनजादा साहब की गलती है जो भी हो रही, भाई फिर तो कोई बात ना हुई ना। आप इस बात का एतराफ करें। ये एक एसडीओ और एक वासा के एम्प्लॉय की कहानी नहीं है। खुनजादा साहब ने बात कर दी, हम नहीं कर सकते कि कौन है कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये चीजें मिल रही हैं, उनका क्या ताल्लुक है आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ, आपके, उन्होंने तो शरीफ खानदान कह दिया, चले उनके साथ बात करें, लोगों को क्लैरिटी दें, अपोलोजाइज करें, थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाएं, थोड़ी हाथ जोड़ के माफी मांगे उन लोगों से जिनकी दिल आजारी की आपने इस तरह की बातें करके कि खामन ने ये कर दिया था, फलाने ने ये कर दिया था। इसमें थोड़ी ह्यूमिलिटी लाएं। ये आपके लिए एक पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं है कि आप 8 बजे ब्रीफिंग लेते हुए के लाइव टीवी पे दिखाएंगे। इसके अंदर लोगों की जाने गई है, को थोड़ी सी इसके अंदर शाइस्तगी है। अच्छा बैरिस्टर साहब, उस खातून के शोहर ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा मुझे 1 करोड़ पैसे चाहिए। देखिए ना, जान का नेमुल बदल तो हो नहीं सकता। बेटी गई, बीवी की जान चली गई, आप जिसको भी देंगे वो पैसे ले लेगा। और मुझे ना एक स्टेटमेंट मेरे सामने से गुजरा है, बड़ा तकलीफ दे ये स्टेटमेंट है कि गटर का ढक्कन लगाना वज़ीर आला की नहीं, यूसी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल उनकी होगी जिम्मेदारी, लेकिन क्या इस तरह के जो बयानात हैं वो जब वो ढक्कन लग जाए, अगर उस पर तस्वीर लगानी हो तो वो किसकी जिम्मेदारी है? मुझे भाई मैं आपसे सवाल, ढक्कन लगाना वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं। हाँ, ये ऐसे ही है कि आप जो
لاہور سارے میں ہسپتال ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، وہ یونین کاؤنسل، وہ اپنے متعلقہ لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ کے نیچے ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہوگی اس کی ذمہ داری ہے. جو آپ اسکول چلا رہے ہیں، سارے پبلک اسکول چلا رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ان کو، آپ کو یاد ہے یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل انہیں کہتے تھے، ڈی ایچ کیوز اور اس طرح کی چیزیں کہتے تھے. آپ نے ہر ضلع کے اندر ای ڈی او لگائے ہوئے، ایجوکیشن کا افسر لگائے ہوئے. بھائی جو کام ان لوگوں کے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیوالو کر کے ان تک پہنچائیں، وہ آپ کر بھی نہیں رہے. نہ صرف کر نہیں رہے، آپ اسکول بھی بنا رہے ہیں، اپنی اوپر تصویر بھی لگا رہے ہیں. وہ آپ کا کام ہے، وہ بھی تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اب جہاں پہ نقصان ہو گیا کسی کا، کل کو یہ جب لگ جائیں گے ڈھکنے، تو پھر ایک حکومت پنجاب کا ایک محکمہ ہوگا، ایک سرکاری افسر ہوگا جو بڑا زبردست بریفنگ دیتا ہوگا، اس کا کام ہوگا کہ ان سب کے اوپر کسی کی تصویر لگا دیں. یہ کام پنجاب حکومت کا ہے، ڈھکنا لگانا ان کا کام نہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اخونزادہ صاحب، ایک تو جو پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ داران ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ نے، ان کے بیانات نے بڑا دل دکھایا. اور آپ نے دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کانٹریکٹر ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں، اور اس کی جوڈیشل انکوائری بھی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ سارا گیم تو اس کو بچانے کے لیے ہوا. رات کو آپ نے مریم بی بی کا اگر سنا ہے کانٹریکٹر کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کانٹریکٹر کو بچانے کے لیے سب کچھ. آپ مجھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوڑو ثبوت مبوتوں کو چھوڑو. کیا واقعہ کے بعد یہ نہیں کہا گیا پنجاب کے حکومت کے منسٹر اطلاعات نے کہ یہ فیک نیوز ہے؟ کیا نہیں کہا گیا؟ بالکل کہا. جی کہا. کیا اس کے بعد اس کو جب لاشیں برآمد ہوئی تو اس کو یہ رنگ نہیں دیا گیا کہ یہ حدیثہ نہیں ہے، یہ جی بالکل دیا گیا. جی بالکل کیا ہے؟ کیا آپ نے درست کہا. پنجاب کی انفارمیشن منسٹر نے یہ کیس سٹڈی پڑھانی چاہیے کسی اچھی یونیورسٹی میں. وہ کولمبیا میں بڑا زبردست میڈیا کا پروگرام ہے، ورلڈ بیسٹ میڈیا پروگرام ہے، اس کے اندر کیس سٹڈی پڑھانی چاہیے کہ اس طرح کی چیز کے اندر جو کام آپ نہیں کر سکتے، جو بالکل ہی جہالت کا کام ہے، انفارچونیٹلی وہ ہے جو کہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر. جی اخونزادہ صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کے منسٹر اطلاعات ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ مریم کے بغیر، دونوں مریموں کے بغیر، مریم نواز صاحبہ کے بغیر اور مریم اورنگزیب کے بغیر وہ بیان دے سکے اس طرح کی. یہ تو مریم بی بی کی طرف سے اس کیس کو چھپانے کا کوشش کیا گیا، پھر شوہر کو گرفتار کیا، اس پہ تشدد کیا پولیس نے. پھر اس کے سوری اخونزادہ صاحب، اب آپ نے دو مریمز کی بات کر دی. کون سی مریم کی طرف سے آپ کی ایلیگیشن ہے؟ ہماری تو نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کی بیٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا جتنا ذمہ داری ہے وہ آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کے ہیں. اچھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منسٹر اطلاعات ہے، یہ جو بیان دے رہے تھے، اس میں مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ انبوگ نہیں تھے. یہ ان کی مرضی سے دیا ہے ٹھیکیدار کو بچانے کے لیے. پھر رات میں مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کیا، اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ پولیس حوالدار کو سارا ذمہ قرار دیا کہ یہ بندہ جو ہے کس طریقے سے یہ جگہ چلا رہا تھا، ساری ذمہ داری ایسی پہ ڈال دیا. یہ حادثہ جو ہوا ہے، کل جو ہوا ہے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی جو دعوے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، جو پنجاب کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ سارے غلط ثابت کر دی. آپ کو بھی دربار کا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ لاہور کا دل ہے، اور پنجاب کا دل جو ہے وہ لاہور ہے. ساؤتھ پنجاب کا جتنا فنڈ ہے وہ سارا کے سارا لاہور میں لگ جاتا ہے. اگر لاہور کے یہ حالات ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ مریم صاحبہ کے دعووں میں کتنا حقیقت ہے، جو ہم ٹک ٹاک پہ سن رہے ہیں، جو ہم سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، جو ہم ٹی وی پہ اشتہارات دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کے سارا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ. اخونزادہ صاحب، تھوڑا تو آپ سوال اس میں ہمیں اجازت دیں گے آپ سے بھی کرنے کا. اس سر پچھلے ہفتے بھی آپ سے اس پروگرام میں نشست میں بات ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ جہاں پہ سندھ کی آپ بات کر رہے تھے وہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ پنجاب کی گورننس اس طرح نہیں ہے جس طرح دکھائی جا رہی. آج تو آپ بالکل ہی سچی یا سیدھی باتیں کر رہے ہیں. اب کیا اس میں بات کریں؟ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کی گورننس ہے، سارا پیسہ بھی لاہور میں لگ رہا ہے، اس کے بعد بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، باقی پنجاب میں وہ کام بھی نہیں کر رہے، اس کے بعد وہ انہوں نے جھوٹ بولا،
جو انفارمیشن منسٹر پنجاب نے کہا وہ مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی اجازت سے کہا، اس کے بعد کیرلیسنس، اگر آپ کے یہ سارے گلے تو آپ کیوں اتحادی ہیں ان کے؟ دیکھیے جی، ہم جو اتحادی ہیں وہ تو ہم بنگ دول کہہ رہے ہیں. جس ٹائم ہم اتحاد کر رہے تھے اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا. ہم اس لیے اتحادی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہو، کیونکہ ہمیں ملک کی معیشت کا بھی پتہ ہے، امن و امان کا بھی پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا تو کسی کو واضح اکثریت مل جائے گا. ہم تو سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے سر بے شک اس طرح کا سسٹم ہو جو لوگوں کی لاشوں کے اوپر کہے کہ یہ تو فیک نیوز ہے، تو بھی آپ چلانا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ جی سر. ہم نے تو ہر سسٹم کو آزما لیا. ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزما لیا، ہم نے صدارتی نظام کو آزما لیا، ہم نے ہائیبریڈ سسٹم کو آزما لیا. ہم نے تو ہر طرح کا آزمودہ جو ہے وہ کیا. اب کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اتحادی نہیں بنتی، دوبارہ الیکشن ہو جاتا تو کیا یہ لاشیں نہیں گرتی؟ کیا یہ سر ہو سارے سکتا ادارے نہیں گرتی، ہو سکتا ہے بہتر گورننس ہوتی. بالکل سوال وہی یہی لوگ آتے ہیں نا. نہیں سر ضروری تو نہیں رہا. سر دیکھیں سوری آپ اس بات سے تو اگری کریں گے. اب میرا بات سنیے گا. نون لیگ نہیں تھے، اگر پی ٹی آئی آ جاتے تو کیا بوزدار صاحب نے پنجاب میں بہت اچھا کام کیا ہے. وہ سر یہ بات نہیں ہو رہی. سر ہو سکتا ہے نون لیگ آ جاتی لیکن یہ لوگ نہیں جیتتے اس میں. سر یہ بھی تو نون لیگ کے ایسے نون لیگ کے اوپر تو سر اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں نا کہ کچھ لوگ جو شاید نہیں جیتے تھے، کہا گیا کہ وہ ابھی ٹرائیبیونلز میں مقدمے ہیں ان کو. سر اگر الیکشن پھر سے ہو جاتے، ہو سکتا ہے یہ والے متعلقہ لوگ نہیں ہوتے. نون لیگ میں سے کوئی بڑا زبردست کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر ہوتا پنجاب کے اندر، جو اور قسم کی بات کر رہا ہوتا، کہانی کہیں اور چلی جاتی. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ والی ڈسپینسیشن اس طرح نہیں ڈیلیور کر رہی اور آپ کو اتحادی ہونے کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے پرسپیکٹو میں، جب آپ خود تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں پنجاب کے اندر صحیح کام کر رہے اور پھر اتحادی بھی ہیں، تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ کیوں اتحادی ہیں اگر آپ کا خیال ہے نہیں کام کر؟ دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا کہ عدد اکثریت آپ کا زیادہ ہے، اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو سسٹم چلانے کے لیے ہم آپ کو اپنا ووٹ دے سکتے ہیں، بلکہ دے دیں گے. لیکن انہوں نے انکار کیا کہ ہم تو آرمی چیف سے بات کریں گے، ہم تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملائیں گے. تو مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ ہمارے پاس یہی آپشن تھا. دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیں. 13 سال ہو گئی پختونخوا میں ان کی حکومت کے. 13 سال میں انہوں نے پختونخوا میں کیا تیر مارا؟ ایک میڈیکل کالج شروع کیا ہے تیمرگرہ کے مقام پہ لور دیر میں. 4 ارب اس میں خرچ آیا ہے. یہ افتتاح کب ہوا ہے؟ 2015 مئی 2015 میں 4 ارب اس پہ خرچ آیا ہے. 2 ارب کا سامان خریدا گیا ہے جس میں سے آدھا سامان ابھی غائب ہے. جو سامان خریدا گیا ہے جس کا 500 مارکیٹ ریٹ ہے، اس کا وہاں پہ لگا ہے 5000 ریٹ. 195 میں اس کے لیے ملازمین بھرتی کی ہیں. 10 کروڑ جو ہے اس پہ خرچ آیا ہے زیبائش اور آرائش پہ. وہی 195 ملازمین کو 32 کروڑ ہر منتھ پر منتھ کے پیچھے کی خزانے سے تنخواہ ملتے ہیں، لیکن اس میں ایک بھی طالب علم نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ اخونزادہ صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیجئے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لا کے کوسچنز ہیں جو میں بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا، اور گڈ گورننس کے حوالے سے آپ نے کے پی کے کی بات کی، ہم سندھ پنجاب اور باقی صوبوں کی بھی بات ضرور کریں گے اور حل نکالیں گے کہ ہم ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اداروں کو کیوں کر مضبوط نہیں کرتے. میرے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہم حادثات اور واقعات کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں بطور قوم سمجھنا اور سیکھنا ہوگا اور ہماری حکومتوں کو گڈ گورننس کے حوالے سے غور کرنا ہوگا اور اداروں کی تقویت کے لیے، اداروں کو بہتر کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بیرسٹر صاحب 2 لا پوائنٹ ہے، مجھے اس پہ آپ کا قانونی موقف درکار ہے. لاہور بھاٹی گیٹ واقعہ، ایس پی اور ایس ایچ او نے تشدد کیا، بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. یہ شوہر نے الزام عائد کیا ہے اس کا جس کی بیوی اور بیٹی جاں بحق ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ورثہ کا سادہ کاغذ پر والد سے زبردستی انگوٹھے لگوانے کا الزام ہے. قانون میں اگر ایسا کیا جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں قانون میں جب یہ
یہ پنجاب پولیس کے خلاف ہے؟ جی پنجاب پولیس کا انہوں نے. تو اگر اس کے خلاف ایک بندہ ریٹ فائل کرتے ہاں تو اور کہے کہ یہ میرا آئینی حقوق ہے میرے کچھ جن کے خلاف پنجاب پولیس نے کام کیا ہے، تو اس ریٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ریٹ چلی جائے گی پہلے لاہور کے آئینی بینچ کے پاس، پھر اپیل میں آئینی عدالت چلی جائے گی. تو بس یہی اس کا نتیجہ ہے. اتنی بات ہی ہو سکتی ہے نا بھائی، آپ اتنی بات ہی ہو سکتی ہے نا کہ پھر بس وہ ہوگا یہ کہ اس کا قانون میں رستہ یہ ہے کہ پہلے آپ عالیہ صاحبہ سے کہیں کہ ایک مناسب بینچ، اب میں نام بھی ایک آدھ لے سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے، چیف جسٹس صاحبہ عالیہ صاحبہ ایک مناسب سے بینچ کے پاس لگائیں گی. وہ مناسب بینچ سب لوگوں کو تقریباً پتا ہے کون ہے، وہ حکم کر دیں گے کہ اس کے اندر کچھ زیادہ نہیں ہوا، پھر وہ آئینی بینچ چلا جائے گا، آئینی عدالت چلا جائے گا، وہ اس سے بھی مناسب ہے. تو بس اس کے اندر اتنا ہی ہو سکتا ہے. میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس میں آگے اخونزادہ صاحب سے دیکھیں ہم تو بات نہیں کر سکتے. جی اخونزادہ صاحب کی طرف. اخونزادہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں پنجاب کی پولیس یا ایڈمنسٹریشن یا دیگر چیزوں کے بارے میں اگر ایک خبر وائرل ہو جائے اور سارا پاکستان اس پہ بات کر رہا ہو، جیسے یہ ابھی انور صاحب ایک خبر بتا رہے تھے، تو کیا اس میں کوئی کاروائی چیف منسٹر صاحبہ کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ یہ ڈھکنوں کے بارے میں، گٹر کے ڈھکن کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ وہ چیف منسٹر صاحبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیا آپ کے خیال میں لاہور میں ایک ایسی نیوز جو کہ پبلکلی سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہوں، وائرل ہو جائے، کیا اس کی کاروائی یا اس میں جو بھی ہوتا ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہو سکتا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اچھا سر، میں سر آپ سے دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سر اگر آپ کے خیال میں خواہ یہ گٹر کے ڈھکن والی بات ہو یا دیگر اس طرح کی، ابھی انور صاحب نے جو خبر بتائی، اور پنجاب پولیس کی جو کاروائیاں ہیں، جو سی سی ڈی کی کاروائیاں ہیں جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں اس میں سے کوئی کام بھی چیف منسٹر صاحبہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا؟ دیکھیے آپ مجھ سے ہاں نہ میں جواب نہیں پوچھیں. سر میرا ابھی تو اصل سوال نہیں آیا. آپ اخونزادہ صاحب اصل سوال تو اس سے اگلا ہے، وہ آپ پہلے اس کا تو جواب دے دیں، پھر ایک سوال اور میں آپ سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں نہیں بولوں گا. نہیں آپ بولی، بالکل بولی، لیکن میرے ساتھ یہ مہربانی کریں کہ جب میں بات مکمل کروں تو پھر جی سر پھر دوسرا سوال ایڈ کر لیں، ایک ہی دفعہ جواب دے دیں. اگر یہ چیف منسٹر صاحبہ کی مرضی کے یا نالج کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو کہ آپ بطور اتحادی ایکسپٹ کرتے ہیں، میں اور انور صاحب تو اس بات پہ قائل ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں صرف اچھی باتوں کا پتہ ہے، جو بری باتیں ہیں پنجاب کی وہ کوئی اور کر رہا ہے، جو اچھی باتیں ہیں وہ کر رہی ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے تقریباً. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کیا قانون میں کوئی چارہ جوئی بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بس جو بھی الٹیمیٹ پاور ہے پروونس میں، جس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے کانٹریکٹرز کو، کیا ان کے خلاف کوئی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے؟ جب اپوزیشن میں آ جائے پھر تو ہو سکتا ہے. اچھا جب اپوزیشن میں آ جائیں گے ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. دیکھنا اخونزادہ صاحب نے کتنی کھلی اور کتنی واضح بات کی، اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. شک ہے کہ جب اپوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. آپ اس والی شک کی وہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، یا یہ ہو کہ پیج آگے پیچھے ہو جائے. ابھی تک تو پورا ملک ایک پیج پہ ہے، جس طرح کے عمران خان کے دور میں. بہت خوش ہوں، بہت سمجھ آ گئی کہ بیرسٹر صاحب بڑے ان کو اپنی مرضی کا جواب ملا. مرضی کا جواب نہیں ملا. میں تو اخونزادہ صاحب سے حقیقت پسندانہ جواب ہم سیکھتے ہیں، سر کا اتنا وہ ہے. سر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی آئین کے اندر وہی شک پڑھی ہے جو میں نے پڑھی ہے، کہ یا وہ پیج ایک نہ ہو یا اپوزیشن میں آ جائیں تو پھر کاروائی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. آئین کی شک بھی یہی کہتی ہے. دیکھیے جی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک صحیح طریقے سے چلے جی، تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے ایک ڈاکومنٹس بنایا ہے اور اس کو کہتے ہیں آئین اور دستور، جو ہمارا بھی ہے. جی، سوشل کانٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. جب تک ہم یہ ملک اس ادارے کے تحت نہیں چلاتے ہیں، جب تک کچھ لوگ اس آئین کو، اس دستور کو کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں، تب تک ہم ملک کے اداروں کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. سر یہ کون ہے کچھ لوگ؟
وہ بات کمپلیٹ کرنا پھر پوچھتے ہیں. جی اخونزادہ صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو کام کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم صحیح طریقے سے چلائیں. جی ایک تو ہم اس طرح کا قانون سازی کریں کہ ہم آنے والے الیکشن کو یقینی بنائیں کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا کام اس کے ساتھ یہ کرے کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ بنائیں. یہ پچھلی بار بھی آپ کے پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جج، جرنل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. درست. اور اگر اس طرح اس کا استعمال نہیں ہوا کہ پچھلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ کا استعمال ہو رہا ہے جیسے انجینئرنگ کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، جوڑنے کے لیے. اس طرح کا ادارہ نہیں ہو. اور اگر وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو وہ بچ نہ سکے، وہ اس کو سیاسی انتقام نہیں سمجھا جا سکے، اور ایسے بندے پہ ہاتھ ڈالے جس کا قصور ہے. اب تو ہم لوگوں کو بچاتے ہیں، یہ اب ہم نے ٹھیکیدار کو بچانے کا مظاہرہ دیکھ لیا. وقت کی بھی تھوڑی قلت ہے تو آپ سوال بھی ساتھ ایک ایڈ کر لیں. ابھی اس طرح کے ادارے تو ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ بالکل ہی غیر جانبدار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کل پرسوں ہی فار ایگزامپل نیب نے پرائم منسٹر صاحب کو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مل کے ایک اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کرائی کہ غیر جانبدار ادارہ ہے. آپ کے خیال میں سر یہ ادارے کافی نہیں ہیں؟ دیکھیے جی، اگر آپ نے ان اداروں کا بشیر میمن صاحب کا ایک انٹرویو چلا تھا، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ادارے کتنے غیر جانبدار ہیں. جب تک ہم ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے، جس کے پاس جو اختیار ہے اور جس کا جو حدود ہے اس کے اندر اس ملک کو نہیں چلائیں گے، یہ سوچنا بھی نہیں کہ ہم اصل مجرم تک پہنچ جائیں گے. ہمارا قانون وہی پکڑے کا جالا ہوگا جو طاقتور ہے. سر یہ آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. میں اور انور رضا صاحب تو سر ابھی پروگرام سے پہلے چائے پی رہے تھے اور ہم نے اپنے دماغ میں ایک لسٹ بنائی غیر جانبدار ترین جن اداروں کی. اس میں نیب، پنجاب پولیس، یہ واسا، اس طرح کے ادارے تھے. سر آپ نہیں ایگری کرتے اس بات سے؟ بالکل بھی نہیں جی، وہ کمزور لوگوں کے لیے بے شک ہوں گے جی، لیکن طاقتور کے لیے ہمارے پاس اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جس میں ہم طاقتور لوگوں کا احتساب کریں. اچھا ایک سوال میرا اخونزادہ صاحب ایک آپ سے نہیں ایک آپ سے اخونزادہ صاحب ایک سوال آپ سے اور ایک بیرسٹر صاحب سے. بھاٹی گیٹ واقعہ قتل سے کم نہیں، ہر مرحلے پر مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں سی ایم پنجاب. اب یہ غفلت کتنے برتی اور اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کانٹریکٹرز کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ اس کا تو ذرا جواب دیجیے گا. کوئی بھی نہیں. وہ چھوٹے موٹے مکڑی جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. جس طرح کے رات کو مریم نواز صاحبہ نے نام لیا کہ ایسی نے دورہ کیوں نہیں کیا. جی بھائی حمزہ شریف کے ٹھیکیدار سے ایسی کیسے پوچھے گا کہ آپ نے لائٹ کیوں نہیں لگایا، آپ نے کس کے خلاف بند نہیں کیا؟ سر کس کے خلاف اے سی نہیں پوچھ سکتا؟ جی سر کس کے خلاف ہے اے سی نہیں پوچھ سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ عام آدمی سے پوچھ سکتا ہے جس نے ریڑھی لگایا ہے. انہوں نے کہا حمزہ شہباز کے خلاف کیوں بنایا ہے، وہ گلوبٹوں سے نہیں پوچھ سکتا ہے کہ یہ غیر قانونی جو بنا ہے یہ آپ نے کیوں بنایا ہے. سر گلو بٹ تو سارے سی سی ڈی پنجاب نے سر پکڑ لیے ہیں اور مار دیے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا سر کہ اب گلو بٹ تو کوئی رہ نہیں گیا پنجاب میں؟ ہر ایک کے اپنے اپنے گلو بٹ ہے. آپ کو پتا ہے ہر ایک اپنی گلو بٹ کو بچاتے ہیں، دوسرے کے گلو بٹوں کو بچاتے ہیں. نہیں سر وہ تو بڑے خراب لوگ تھے یہ پی ٹی آئی والے جن کے گلو بٹس تھے. نون لیگ تو سر نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ تو اس کے بڑے خلاف ہے. ہر ایک کے ہے. یہ جو لاہور میں جن لوگوں نے وہاں پہ سٹینڈ بنایا تھا جی آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر اجازت کے؟ خود مریم نواز صاحبہ نے اعتراف کیا کہ یہ غیر قانونی بنا تھا. تو غیر قانونی کیا مسلم لیگ کے بغیر کوئی بنا سکتا ہے؟ وہ بغیر سر وہ تو لگتا ہے پی ٹی آئی بنا. سر اصل میں آپ وہ سمجھ نہیں رہے، وہ 2018 میں پی ٹی آئی نے بنا دیا تھا. دیکھیے جی ہر ایک اپنے اپنے دور میں بناتے ہیں. انہوں نے اسٹینڈ نہیں بنایا ہوگا، کچھ اور بنایا ہوگا. لیکن یہ تو ادھر پختونخوا میں آ جائے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی والے کیا کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ان لوگوں کی حکومت ہے.
اچھا تو وہ کیا کرتے ہیں بیرسٹر صاحب سے اگر مظلوم جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی ہے جی تو وہ بیچارے اپنا ایک ایشو بھی اپنی مرضی سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو پتا ہے. جی مجھے ذرا بیرسٹر صاحب، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق صاحب نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ اپلیکیشن کیوں کیا؟ ماں بیٹی کی مین ہال میں گر کر ہلاکت کو فیک نیوز کہنے پر انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہے ان کے خلاف یہ اپلیکیشن سبمٹ کی ہے. تو اس کا کوئی حل دکھائی دیتا ہے آپ کو یا صرف دیکھیں ہمارے ادارے اور فورمز جوڈیشل ڈٹرمنیشن کے بالکل غیر جانبدار ہیں، اور کیونکہ وہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرتے ہیں اور صرف قانون اور آئین کے مطابق کام کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ عثمان بخاری صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ عام آدمی کوئی آپ یا میں اس طرح کی ٹویٹ کرتا یا بات کرتا تو NCCI فوری طور پر حرکت میں آتا تو کوئی نہ کوئی گرفتاری عمل میں آ چکی ہوتی. ہمارے دوست یار ہیں، آپ کے بھی دوست یار ہیں جرنلسٹ، وہ ہیں نا ابھی اندر، انہوں نے مطلب پھر تو بڑا غلط ہوتا آپ اگر یہ کہہ دیں پھر تو، لیکن کیونکہ وہ قانون اور آئین بالکل آن دا لائن بالکل وہ صحیح کرتے ہیں، اس لیے عثمان بخاری صاحب کے خلاف کچھ نہیں. چلیے مجھے بریک کی طرف بڑھنا، بریک کے بعد آئیں گے تو جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے. آفٹر دی بریک میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی 8 فروری احتجاج کی کال نے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کی دونوں کی جانب سے لفظی گولہ باری جاری ہے. مجھے بتائیے گا اخوندزادہ صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری ہماری طاقت کا دن ہوگا اور ہم پورے ملک کو جہم کر دیں گے. اس طرح سیاسی حالات آپ مزید خراب ہوتے نہیں دیکھ رہے، یا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو سجیسٹ کیجیے گا. دیکھیے یہ صرف اعلان ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے بار بار کہا کہ ہم 10,000 لوگ لائیں گے، اڈیالہ جیل ابھی تک 10,000 لوگ نہیں لائے، تو کیا ملک کو جام کر لے گا؟ اور وجہ یہ ہے کہ عوام کی ایشو کی سیاست تو نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پہ تو سیاست نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ تو جو ہے صرف قیدی نمبر 804 کے رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ قیدی نمبر 804 جیل میں ہو یا باہر ہو. لیکن عوام کی جو ایشو ہے یہ کس منہ سے بات کریں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کا جو دور تھا وہ تو بدترین دور تھا. یہ لوگ اب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. کیا لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ PTI کا جو عمران خان صاحب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ تو قوم کا باپ ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ایجنسیوں کو چاہیے کہ میرا بھی فون ٹیپ کرے. یہ جو لوگوں کی فون ٹیپ کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے جو ویڈیو بن رہے ہیں یہ بہت اچھا ہو رہے ہیں. معیشت اس کے دور میں خراب تھا، روزگار ان لوگوں کے پاس کسی کو نہیں دیا ہے. جو وعدے کیے تھے کہ اتنے گھر دیں گے، اتنے روزگار دیں گے، وہ لوگوں کو نہیں دیا. تو ان لوگوں کے پاس احتجاج کے لیے اس طرح کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بیانیہ نہیں ہے جس پہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے. ان لوگوں کا پاس بس وہی نعرہ ہے کہ ہم قیدی نمبر 804 کو جو ہے اس کو رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر قیدی نمبر 804 کو رہا ہونا ہے تو وہ عدالتوں سے ہونا ہے، وہ سڑکوں سے نہیں ہونا ہے. سڑکوں پہ ہم کتنے بھی نکلے ہم اس کو رہا نہیں کر سکتے، چاہے ہم 9 مئی جیسا ایک اور بھی واقعہ کریں پھر بھی اس کو ہم رہا نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بیانات تک ہے. 8 مئی کو آپ دیکھ لیں گے کہ پوری پاکستان میں گاڑیاں جو ہے وہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آئیں گی. کسی کا گاڑی جو ہے وہ رکا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. بیرسٹر صاحب مجھے آپ بتائیے گا 8 فروری کو 6-7-8 فروری کو بسنت کا میلہ لاہور میں، شاید وہ اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر لوگ نہ نکلیں اور ایک میلہ جو ہے اس میں شرکت کریں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکری اور راجہ ناصر عباس، سہیل آفریدی ہارڈ لائنر ہیں، کہ 8 فروری کو اگر وہ لوگ نہیں نکال پاتے یا پھر طاقت کا ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے استعمال ہوتا ہے، تو حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر وہ لوگ نہیں نکال سکتے تو وہ آگے کی کوئی کال دے دیں گے. تو اگر یہ کال ناکام ہوگی تو پھر آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ یہ سیاست نہیں ہے بھائی. وہ کہیں گے کال کامیاب ہو گئی، دوسرے لوگ کہیں گے کال. ابھی سے بات کر لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت 8 فروری کی رات آپ اور میں شو کر رہے ہیں، ہمیں ابھی سے پتا ہے کیا کہیں. آپ کہیں گے لوگ تو اس طرح نہیں نکلے. یہاں پہ ایک نون لیگ والے بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے 5,000 بندہ نہیں نکلا. ادھر ایک PTI والے ہوں گے، وہ کہیں گے آنکھیں کھولے 50,000 بندہ نکلے. بھائی اسی طرح کی ایک بحث ہوگی نا، جس کے بعد کہانی آگے چل پڑے گی. یہ تو سیاست ہے، لیکن اصل کنسرن یہ نہیں ہے. بات آپ نے درمیان میں کی، میرے خیال میں وہ کنسرن ہے.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں، جی شادی میں تو کوئی اس گانے کی فرمائش کر دیتا ہے جو بلاکڈ ہے، کرکٹ کے اسٹیڈیم میں کہیں نعرے لگنے لگ جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی لوگ جہاں پہ بھی اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ تو عمران خان صاحب کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں، چلیں مریم صاحبہ کے تو بہت زیادہ ہوں گے، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی طول و عرض میں ہے ہی صرف، لیکن عمران خان کے بھی کچھ سپورٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی، دیگر لوگوں کے بھی۔ اگر بسنت کے رش میں جب لوگ بسنت کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں گے، اگر نعرے کچھ اور لگنے لگ گئے، آپ نے اکٹھے تو پہلے ہی کر دیے نا، آپ نے کہا یہ جگہ ہے، بہت سارے لوگ آئیں، ذرا اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھ جائیں، وہ جہاں پہ بھی اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا پچھلے کچھ عرصے میں، وہاں پہ مریم صاحبہ کے تو ہر وقت ہی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ نے دیکھا وہ جو موٹر سائیکل پہ بھی جا رہے تھے، تو ممکن ہے مریم کے بھی نعرے لگ جائیں، تو ضرور لگیں گے، کوڈ آف کنڈکٹ بھی دیا ہے، آپ جس طرف زبردست انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا اس کے ابھی سے لگا رہے ہیں، وہ ہم وہ موٹر سائیکل پہ بندہ نہیں جا رہا تھا، وہ جو بارش میں تھا جس نے مریم، جی جی تو ہم تو ساتھ ہیں، نعرے مریم صاحبہ کے تو لگنے ہی چاہیے کیونکہ وہ تو گورننس اتنی کمال کر رہی ہیں، لیکن اگر ساتھ ہی قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنے لگ گئے تو کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہوگا نا پھر، تو بس پھر بسنت ہو لاہور میں اور ہزاروں لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوں تو آپ لگا لیں کوڈ آف کنڈکٹ، یہ تو بڑا مزہ آئے گا اس چیز کا۔ قانون اس پہ کیا کہتا ہے ذرا وہ بتائیے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ مریم صاحبہ کے نعرے ٹھیک ہیں، باقی کوئی نعرہ ٹھیک نہیں۔ چلیے بیرسٹر سعد رسول صاحب بہت شکریہ آپ کا، اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آج کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔